हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, राबिया बसरी तबा ताबईन के दौर 95 हिजरी में थीं और फसाहत और बलागत के कमाल से उन्होंने कुरान मजीद पर अबूर हासिल किया था कि इसकी ज़कावत का वो मलका जिसकी बदौलत वो कुरान शरीफ के हर आयत को नहायत मुनासिब मौका पर इस्तेमाल करती थीं, बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है और शायद अपने इस कमाल के एतबार से इस्लाम की 1300 बरस की मुद्दत में वह मुनफरिद हों। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं। वो बयान करते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा गया और मदीना मुनव्वरा के इरादे से अपनी ऊँटनी पर सवार तन्हा जा रहा था और अरब के रेगिस्तान और पहाड़ों की घाटियाँ अबूर करता चला जा रहा था कि रास्ते में एक जगह दूर कुछ स्याही नज़र आई। करीब जाकर गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो एक ज़ईफ़ औरत बैठी है। कहते हैं कि मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उन्होंने जवाब दिया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, जिसका मतलब है अल्लाह मेहरबान की तरफ से सलामती कही जाती है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे, यहाँ क्या करती हो? वो बोली, वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। दोस्तों, ये सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 33 है, जिसका मतलब है अल्लाह जिसे रास्ता भुला दे फिर इसे कोई राह बताने वाला नहीं है। वो कहते हैं, मैं समझ गया कि ये रास्ता भूल गई है। कहते हैं कि फिर मैंने पूछा, अब कहाँ का कसद है और कहाँ जाओगी? उन्होंने जवाब दिया, सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। दोस्तों, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 है, जिसका मतलब है पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर करवाई। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं समझ गया कि ये हज से फारिग होकर अब बैतुल मक़दिस की तरफ जा रही हैं। वो कहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि यहाँ कब से तशरीफ़ रखती हो? वो बोली, सलासा लयालिन सविया। दोस्तों, ये सूरह मरियम की आयत नंबर 10 है, जिसका मतलब है यहाँ 3 रातें पूरी हुईं। वो कहते हैं, मैंने कहा, आपके पास खाने के लिए तो कुछ ना होगा, कैसे गुजारा करती होंगी? तो उन्होंने जवाब दिया, हुआ युतइमुनी व यस्कीन। दोस्तों, सूरह शूरा की आयत नंबर 79 है, जिसका मतलब है वो अल्लाह मुझे खिलाता है और पिलाता है। वो कहते हैं, मैंने कहा, आप वज़ू कैसे करती होंगी, यहाँ तो कहीं पानी नहीं है। वो बोली, फ़लम ताजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। दोस्तों, सूरह निसा की आयत नंबर 43 है, 43। अगर पानी तुम्हें ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, ये इसका तर्जुमा है। वो कहते हैं, मैंने कहा, मेरे पास खाना है, खाओगी? वो बोली, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है, जिसका तर्जुमा है रात तक रोज़ा को पूरा करके खाना चाहिए। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं समझ गया इसका रोज़ा है। मैंने कहा कि ये महीना तो रमज़ान का नहीं। वो बोली, फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुन लहू। दोस्तों, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 184 184 है, जिसका तर्जुमा है जो नफली रोज़े रखे तो उसी का भला है। वो कहते हैं, मैंने कहा, हम लोगों के लिए तो सफ़र में रोज़ा रखना मुबाह है। वो बोली, व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। दोस्तों, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 184 ही है, जिसका तर्जुमा है, अगर रोज़ा ही रखो तो कुछ बुरा नहीं अगर तुम जानते हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि आखिर मैंने कहा कि वाज़ेह अल्फाज में अपना मामला बता दें, कुरानी आयात से बात समझने में दिक्कत हो रही है। वो बोली, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। सूरह काफ की आयत नंबर 17। इंसान कोई बात नहीं बोलता मगर फ़ौरन लिख ली जाती है। दोस्तों, अब हमें इस सारे वाक़ये की असल मतलब समझ आता है कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा क्यों अपने तमाम जवाब और बातों को कुरान की आयतों से ही निकाल रही थी। वो चाहती थी कि क्योंकि हर बोलने वाली बात लिखी जा रही है और क़यामत के रोज़ ये पेश की जाएगी,
تو وہ چاہتی ہیں کہ میری ہر بات قرآن سے ہی نکلے، ہر بات قرآن کی آیت ہی ہو، میری زبان پر کوئی فضول بات نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم کس قبیلہ کی عورت ہو؟ وہ بولیں ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھ سے خطا ہوئی، معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ بولیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم۔ دوستو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے، جس کا مطلب ہے تمہارے اوپر آج کوئی سرزنش نہیں، اللہ تم سے درگزر کرے گا۔ یعنی صاف الفاظ میں رابعہ بصری نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ فضول باتیں نہ پوچھو جس کا تم سے کام نہیں۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے چلوں، چلو گی کیا؟ وہ بولیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، جس کا مطلب ہے جو کار خیر کرو گے اللہ اس کو جان لیتا ہے، پھر تم کو اجر دے گا۔ یعنی انہوں نے ہاں کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اونٹنی بٹھائی اور کہا آؤ۔ وہ بولیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہے مومنوں کو لائق ہے کہ وہ آنکھوں کو نیچا کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں اس کی طرف سے پھیر لیں اور کہا سوار ہو جاؤ۔ اس نے جیسے ہی سوار ہونے کا قصد کیا اونٹنی بھڑکی اور اس کی چادر پھٹ گئی۔ اپنی چادر کے پھٹنے کو دیکھ کر وہ بولیں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ دوستو سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ اچھا تم صبر کرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں تب تم اس پر سوار ہو جانا۔ جس پر رابعہ بصری نے جواب دیا ففہمناہا سلیمان۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ہے، جیسا کہ فیصلہ کے وقت ہم نے سلیمان کو عقل اور سمجھ دے دی تھی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب تم بات سمجھ گئے، یعنی وہ اسے بتا رہی ہیں کہ ہاں اب تم سمجھ گئی بات کو۔ وہ کہتی ہیں میں نے اونٹنی کو باندھ دیا اور کہا اب سوار ہو، تب وہ سوار ہوئیں اور اس نے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ دوستو سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے یہ، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اس کے لائق نہ تھے اور ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ دوستو یہ سفر کی دعا بھی ہے ویسے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اونٹنی کی نکیل ہاتھ میں لی اور دوڑتا اور اونچی آواز سے بولتا ہوا چلا۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو کہا وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، جس کا مطلب ہے اپنی چال میں بیانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کرو۔ دوستو یہ پرانے دور کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب اونٹوں کو چلاتے تھے تو اونچی اونچی کچھ گیت گاتے تھے جس سے اونٹ خوشی سے چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر آہستہ آہستہ چلنے لگا اور چلنے کی جگہ پر آہستہ آواز سے بطور ترنم کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ وہ بولیں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، جس کا ترجمہ ہے جو کچھ قرآن سے آسان ہو اسے پڑھو اور فضول اشعار نہ پڑھو۔ یہ ان کا مطلب تھا کہ فضول اشعار نہ پڑھو، کہ قرآن ہی پڑھنا چاہیے ہر وقت۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے تم کو بہت سی نیکیاں دی ہیں، تو انہوں نے جواب دیے وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی قدر نہیں جانتے مگر عقل والے۔ پھر انہوں نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 164۔ اور پھر وہ بولیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے انہیں 3 نام سمجھ آئے عبداللہ بن مبارک کو، جن میں سے ایک ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ تینوں اس کے بیٹے ہوں گے، تو میں نے پکارا اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ ناگہاں
3 نوعمر لڑکے نکلے جو اس قدر خوبصورت تھے کہ گویا چاند کے ٹکڑے۔ ان لڑکوں نے پہلے اپنی ماں کو اتارا اور پھر ہم سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بولیں، آتنا غداء نا لقد لقینا من سفرینا ھذا نصابا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 62، جس کا ترجمہ ہے ہم کو کھانا دو، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دیر تک چپ رہیں، اس لیے کہ لڑکوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں اس وقت کھانا موجود نہیں ہے۔ بعد ازاں کچھ دیر بعد اس عورت نے یکایک بآواز بلند کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِيكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، سورہ کہف کی آیت نمبر 19 ہے، جس کا ترجمہ ہے کسی کو بازار کی طرف بھیجو، اس کو لائق ہے کہ خوب عمدہ کھانا دیکھ کر لائے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ سنتے ہی ان میں سے ایک لڑکا بازار دوڑا اور جو کچھ ملا لا کر میرے سامنے رکھ لیا، اور وہ بولی، کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس کا ترجمہ ہے اب کھاؤ اور پیو جو تم نے گزشتہ دن میں ہمارے ساتھ سلوک کیا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس ضعیفہ کی باتیں سن کر اس قدر حیرت زدہ ہو گیا کہ میں نے ان لڑکوں سے کہا، سنو، میں اپنے اوپر تمہارے اس کھانے کو حرام سمجھتا ہوں جب تک تم یہ نہ بیان کرو کہ یہ کون ہے اور اس کی داستان کیا ہے۔ لڑکوں نے کہا، ہم کو بیان کر دینے میں کچھ عذر نہیں، یہ ہماری والدہ ہیں، 40 برس ہوئے ہیں جب سے قرآنی آیات کے علاوہ اور کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، اور انہوں نے اس خوف سے اور باتیں کرنا چھوڑ ہی دی تھیں کہ شاید کوئی ایسی لفظ زبان سے نہ نکل جائے جس کے سبب قیامت کے دن جواب دہی کرنا پڑے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بہت تعجب ہوا اور کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ دے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی تعلیم نے اس عورت کو کس قدر لیاقت پیدا کر دی تھی کہ ہر بات قرآن ہی سے نکال کر کہہ دیا کرتی تھی، اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم نے اس کے دل میں کس قدر پاکیزہ اثر پیدا کر دیا تھا اور اس نے کتنا اعلیٰ درجہ کا تقوی اختیار کر لیا تھا۔ دوستو، زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے وگرنہ خاموش رہے۔ ہم ہمیشہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ ہمیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زبان کو ہمیشہ اچھی بات کے لیے استعمال کرنا چاہیے وگرنہ خاموش رہنا چاہیے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد عقیل۔ اللہ حافظ۔